बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ज़बान साबिर शाकिर। कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद, और ख़ास तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ जाती उम्रा में, जी हाँ बिल्कुल, जो आले शरीफ का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे क्या हो रहा है। असल मसाइल उधर हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक है, और बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक है। तो इसलिए ज़रा थोड़ा-सा आज चीज़ों को मज़ीद अनफ़ोल्ड करते हैं, और मैं आपको ये बताऊँगा कि मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, और ये नून लीग में पैनिक क्यों है, क्योंकि बहुत कामयाबियाँ उन्होंने समेट ली हैं, और उनको किस चीज़ का खतरा है, और फिर वो क्यों बार-बार आसमान सर पे उठाया हुआ है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मैदान में आता है, और एक मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई है। खतरात क्या हैं? अब तो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को सज़ा भी सुना दी, और उनको 14 साल के लिए बंद भी कर दिया, और खबर भी जारी कर दी। लेकिन अभी तक फैसला जारी नहीं किया गया, क्योंकि चेक किया हमने कि क्या आपको कुछ मिला? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं, कहते हैं कि अभी फैसला नहीं जारी किया गया। और फैसला क्यों नहीं जारी किया गया? उन्होंने कहा फैसले की कॉपी नहीं दे रहे। हैरानकुन तौर पे फैसले की कॉपी अभी तक नहीं दी जा रही, क्योंकि फैसले की कॉपी आएगी, उसको पढ़ा जाएगा, और उसके बाद फिर आगे मामला जो है आगे टोरे जाएँगे। तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो बहरहाल देखते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या है। पहले ज़रा आते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत परेशान पाए जाते हैं। फिर कुछ आते हैं जनाब, अ फिर जनरल फैज़ हमीद को लेके जो रावलपिंडी से मुताल्लिक रावलपिंडी इस्लामाबाद के वज़रा हैं, वो मुतहर्रिक हैं, और चूँकि उनको ब्रीफ़ और डीब्रीफ़ करना बहुत आसान होता है। हनीफ़ अब्बासी साहब हैं, और वो इस केस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आपको ज़रा थोड़े से लिंक्स बता रहा हूँ ना, वो ज़रा सुन लें, उसके बाद फिर आगे आते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझाएँगे इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। कल भी आपको कुछ बताया था मैंने कि ये सिस्टम चलता कैसे है। एक हनीफ़ अब्बासी साहब रावलपिंडी से हैं, वो इस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं। डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वो क्योंकि उनको बुला के ब्रीफिंग देना आसान होता है, तो वो लेके बढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। और फिर नेक्स्ट ख्वाजा आसिफ साहब, वो तो हैं ही, खैर इनके बच्चे हैं, और बल्कि बहुत नस्ल दर नस्ल बच्चे हैं, और बचे भी नहीं हुए, और जाली फॉर्म 47 उनको घर बैठे मिलता है, जनरल बाजवा साहब बता चुके हैं। तो पहली बात तो ये है जो बतानी है, कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक, आर्मी चीफ हैं इस वक्त जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल भी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं जनरल आसिम मुनीर। उसके बाद अगला नंबर आता है DGISI, वो है जनरल आसिम मलिक, और तीसरा है DGMI, वो हैं वाजिद अजीज़। तो ख़ास तौर पे ये इन तीनों के लिए ये प्रोग्राम जो है बहुत ज़रूरी है, और ये क्योंकि ये तीनों मिलकर इस वक्त जो है वो इस जाली निज़ाम को और इस जाली रजीम को के पीछे खड़े हैं। हुक्म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का है, ऑर्डर उनका है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जनाब DGMI और DGISI, ये दो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आगे फिर MI का आगे अगला नेटवर्क है, और ISI का अपना नेटवर्क है। जनरल आसिम का अपना नेटवर्क, DGMI का अपना नेटवर्क, दोनों अलग अलग डोमेन में हैं। एक का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, दूसरे का हेडक्वार्टर पिंडी में है। तो ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो गुफ्तगू हो रही है आजकल, ये जनरल फैज़ हमीद को तो आपने कर दिया, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद खुद कुछ भी नहीं है। ये फैज़ हमीद को आपने नहीं किया। फैज़ हमीद नाम एक साइड पे रख दें,
ناموں میں کچھ نہیں رکھا. فیض حمید امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وہ کیونکہ DGISI اور DGC اور DGISI تھا. اچھا ایک اور نام بھی شامل کر لیں, جنرل فیصل نصیر. وہ بھی اس پروگرام کو ذرا غور سے سنیں کیونکہ ان چاروں کا بنتا ہے سننے کا. جنرل عاصم منیر کا, DGISI جنرل عاصم ملک کا, DGMI واجد عزیز کا اور DGC فیصل نصیر کا. ان چاروں کا پروگرام سننا بنتا ہے کیونکہ فیض حمید DGC بھی رہے اور DGISI بھی رہے, یعنی وہ فیصل نصیر کی جگہ پہ بھی انہوں نے کام کیا اور جنرل عاصم ملک کی جگہ پہ بھی کام کیا. دونوں جگہ پہ انہوں نے کام کیا ہے. اور جنرل فیض نے. اور اب آتے ہیں تو جنرل عاصم منیر صاحب, یہ DGMI بھی رہے, DGISI بھی رہے. تو پہلے ذرا تھوڑا سا, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ ان چار لوگوں نے پروگرام ضرور سننا ہے اور ان سے متعلق زیادہ ضروری ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اب آتے ہیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہ جنرل فیض حمید کیا تھا جو اس وقت فیصل نصیر ہیں اور جو اس وقت جنرل عاصم ملک ہیں. یہ جنرل فیض تھے. اگر اس وقت پچھلے 3 سالوں سے, اور اس سے پہلے جنرل ندیم انجم, ٹھیک ہے جی, اور اس وقت کی ہم بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہوا, اور وہ ان کے رسپانسبل کون ہیں؟ وہ جنرل فیصل نصیر, یعنی اس وقت کے جنرل فیض کون ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اس وقت جنرل فیض حمید کون ہے؟ اس وقت جنرل فیض حمید ہے فیصل نصیر اور جنرل عاصم ملک. یہ اس وقت کے جنرل فیض حمید ہیں. اب اس وقت کے جنرل فیض حمید خود سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ فیصل نصیر صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے, اپنے آپ سے پوچھیں وہ, اور جنرل عاصم ملک بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ میجر جنرل ہیں, DGC ہیں اور وہ DGISI ہیں. کیا جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اور کیا وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا ان کو حکم دیا جاتا ہے, اور کیا وہ خود کرنے کا یہ اختیار رکھتے ہیں؟ جنرل فیصل نصیر اور جنرل عاصم ملک, کیا وہ خود کچھ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ تو جواب آئے گا نفی میں, کیونکہ جنرل عاصم ملک صاحب کو, جنرل فیصل نصیر صاحب کو یہ براہ راست کس کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ براہ راست رابطے ہیں میں جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ. یہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہیں, اور کچھ ٹاسکنگ جو ہے وہ DGI کو دی جاتی ہے, اور اگر کوئی ڈائریکٹ دینی پڑے تو وہ فیصل نصیر صاحب کو خود بھی دی جا سکتی ہے. آرمی چیف ان کو خود بھی دے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے جنرل فیض حمید, جنرل فیصل نصیر اور جنرل عاصم ملک وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جناب وہ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے جنرل فیصل نصیر تو 4 سال تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں میرا ہونے کو ہیں, تو 4 سال سے جنرل فیصل نصیر DGC ہیں. اب پہلی بات بتا دوں کہ یہ خود اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے. ان کے پاس زیرو اتھارٹی ہے, زیرو. اور یہ ایک ادھر سے ادھر بھی نہیں کر سکتے. ہاں کوئی ذاتی کام اگر کوئی ایک آدھ ہو, لیکن اس طرح کا کوئی بھی آپریشن نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. کوئی اپنی مرضی سے پالیسی میٹر, کوئی اپنی مرضی سے یوں یا نہیں کر سکتے. دے ہیو نو اتھارٹی. آرمی چیف, اور جو کچھ آرمی چیف ان کو بتائیں گے وہی کچھ یہ کر کے ان کو واپس رپورٹ سبمٹ کریں گے. DGMI جو ہیں وہ بھی ڈائریکٹ آرمی چیف کو رپورٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹ آرمی چیف کو. اس میں پرائم منسٹر کہیں بھی نہیں ہوتا. پرائم منسٹر کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ آرمی چیف سے پوچھے گا, اگر پوچھنا ہے تو DGI سے پوچھے گا, اور DGI اور DGI اتنا ہی کچھ بتائیں گے پرائم منسٹر کو جو آرمی چیف بتائیں گے, اور جو کچھ پرائم منسٹر بولے گا وہ امیڈیٹلی آپ نے مجھے بتانا ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد آرمی چیف, پرائم منسٹر کی نگرانی بھی یہ وزیروں کے ذریعے کی جاتی ہے, وزیروں کے ذریعے, MS کے ذریعے, اور جو سٹاف ہے جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں ملٹری اور سول سے, ملٹری سٹاف سے ذریعے پرائم منسٹر کی نگرانی کی جاتی ہے کہ جناب
نظر رکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو اب آتے ہیں جناب جنرل فیض حمید. جنرل فیض حمید جو ہیں یہ ڈی جی سی اور ڈی جی آئی کس کے تھے؟ یہ تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے. اور اس وقت ایک اور تھے ڈی جی ایم آئی. کون تھے؟ ڈی جی ایم آئی تھے جنرل عاصم منیر، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے جنرل عاصم منیر. تو جنرل باجوہ کے دو اہم پلیئر تھے، دو، اور وہ تھے جنرل عاصم منیر اور جنرل فیض. ایک ڈی جی ایم آئی، ڈی جی سی، ڈی جی آئی. ٹھیک ہے جی. اور جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی بہترین پوسٹنگ دی جنرل باجوہ صاحب نے، اور جنرل فیض کو بھی. کھڈے لین کسی کو بھی نہیں لگایا. عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کا جو معاملہ ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے. اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض حمید کو جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے ہٹا دیا. جنرل عاصم منیر صاحب نے رابطہ کیا، زلفی بخاری وہ والا عمران خان نے انکشاف کیا تھا، زلفی بخاری نے اس کی تصدیق کی. ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی بات نہیں آئی. یہ وہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ عمران خان بھی جیل میں ہے، بشرا بی بی کسی الزام کے بغیر، کسی مقدمے کے بغیر جیل میں ہیں، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید بھی. تینوں کو سزا سنا دی گئی ہے. تو یہ تینوں کون ہیں؟ یہ تینوں وہی ہیں جو جنرل عاصم منیر صاحب کو آئی ایس آئی کو، جو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانے والے اور نہ بچانے والے یہ تینوں ہی ہیں. اور وہ ایک امبیرسنگ سچویشن جنرل عاصم منیر صاحب سمجھتے ہیں کہ تھی کہ ان کو ہٹا دیا گیا. موجودہ دور میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جناب فیصل نصیر ذمہ دار ہے اور جنرل عاصم ملک ذمہ دار ہے، آنے والا کوئی بھی پرائم منسٹر، کوئی بھی آنے والا آرمی چیف یہ کہے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پچھلے 3 سالوں میں، 26 نومبر ہوا، 9 مئی ہوا، مرید کے ہوا، آزاد کشمیر ہوا، الیکشن چوری ہوا، اور دھاندلی ہوئی، مار پیٹ ہوئی، ریگنگ ہوئی، مقدمات ہوئے، صحافیوں کو پکڑا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور قتل ہوئے، اور سیاسی کارکنان، یہ سارے کا سارا پورا پلندہ وہ کل کو آنے والا پرائم منسٹر، اگلا پرائم منسٹر اور اگلا آرمی چیف یہ کہے کہ جناب یہ سارا تو فیصل نصیر اور عاصم ملک نے کیا ہے، یہ فیصل نصیر اور عاصم ملک نے کیا ہے، بس یہ 2 بندے ہیں جو یہ 3 سال کی فسطائیت کے ذمہ دار ہیں، تو یہ بات تو ماننے والی نہیں ہوگی. تو کیا اس وقت کیا یہی نیریٹو ہوگا کہ جناب بالکل فیلڈ مارشل کا کوئی رول نہیں، جناب عاصم منیر صاحب کا کوئی رول نہیں ہے، یہ تو خود کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو نہیں کر رہے، ان کو تو جو اوپر سے حکم آتا ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو آرمی چیف ایک کریکٹر ہے ڈی جی ایم آئی. اب جنرل باجوہ کے ڈی جی ایم آئی کون تھے؟ جنرل عاصم منیر صاحب تھے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ جنرل باجوہ بھی انوسنٹ، ٹھیک ہے، جنرل باجوہ بھی انوسنٹ تھے، آرمی چیف اس وقت کے 6 سال آرمی چیف رہے، اور ڈی جی ایم آئی جنرل عاصم منیر صاحب بھی انوسنٹ، اور جنرل فیض جو ہے وہ ایک میجر جنرل، وہ پوری فوج پہ حاوی ہو گیا. اصل خطرہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا 6 سالوں میں، جنرل باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا 6 سالوں میں، وہ صحیح وہ غلط وہ کیا. ایک تھے جنرل عاصم منیر صاحب اور ایک تھے جنرل فیض حمید. ایک تھے جنرل عاصم منیر صاحب، باجوہ کے ساتھ کس نے کام کیا؟ جنرل باجوہ، جنرل نوید مختار صاحب ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی جنرل فیض، ڈی جی ایم آئی جنرل عاصم منیر، ڈی جی آئی جنرل ندیم، ڈی جی آئی جنرل عاصم ملک، سوری ڈی جی آئی ندیم انجم. یہ جنرل باجوہ کے یہ تھے. اب جنرل باجوہ کے ساتھ اگر ندیم انجم نے غلط کیا ہے تو
وہ بھی آئیں گے. جنرل باجوہ سے کام شروع ہوگا. ان کی ٹیم کون سی تھی؟ ان کی ٹیم تھی جنرل نوید مختار صاحب تھے، جو کہ انتہائی شریف آدمی ہیں، اور وہ کسی تنازع میں نہیں آئے، اور انتہائی پروفیشنل جینٹل پروفیشنل تھے. جنرل نوید مختار، جنرل فیصل نصیر، اور ان کے تھے، کیونکہ جنرل باجوہ کے ساتھ پہلی ٹیم جو تھی، پہلی ٹیم جنرل باجوہ کے ساتھ تھی جنرل عاصم منیر اور جنرل فیض اور جنرل نوید مختار. یہ پہلے ٹیم تھے. اس کے بعد نوید مختار صاحب کی جگہ لے لی جنرل فیض صاحب نے. وہ اس کے بعد پھر جنرل فیض صاحب کے بعد یہ جگہ لے لی جنرل ندیم انجم نے. یہ ہو گئے. اور ڈی جی ایم آئی کون رہے؟ ڈی جی ایم آئی رہے جنرل عاصم منیر. اور یہ مین تھے جو کروشل پیریڈ جسے کہا جاتا ہے نا. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا. پھر وہ اقامہ آیا یو اے ای سے. وہ اقامہ کیسے آیا، کون لے کے آیا؟ اور وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب نے خود بتایا تھا کہ وہ جہاں عاصم منیر صاحب لے کے آئے ڈی جی ایم آئی کے طور پہ، کیونکہ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے یو اے ای سے. تو یہ اگر سارے کا ہونا چاہیے، اگر ٹرائل ہو تو پھر یہ سب پوری ٹیم کا ٹرائل ہوگا. اب جنرل فیض حمید سے کیا مسئلہ ہے؟ آتے ہیں. کیونکہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پہلی دفعہ یہ چینج کیا گیا رول. پہلے تھا 2 سال بعد آپ پالیٹکس میں آ سکتے ہیں. ججز بھی اور جرنیل بھی اور سول سروس والے بھی 2 سال کی پابندی، آپ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، 2 سال بعد آ سکتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس کو 5 سال کر دیا گیا. جنرل فیض سے اصل خطرہ کیا ہے؟ کیونکہ جنرل فیض جو ہیں وہ پوری کی پوری کتاب کھول دیں گے، پوری کی پوری کتاب کھول دیں گے، کیونکہ وہ بتا چکے ہیں اور فوج جانتی ہے، سارے جانتے ہیں. ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک اردلی سے لے کے، فوج کے ایک اردلی سے لے کے ٹاپ تک، آرمی چیف تک سب جانتے ہیں کہ فوج کا نظام کیسے چلتا ہے، حکم کہاں سے شروع ہوتا ہے اور امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے. اور یہ ساری، اور پھر یہ تو بہت ہی اہم پوسٹ ہیں، اور حکومت کو گرانا اور بنانا. تو یہ لڑائی جو ہے 3 جرنیلوں کی ہے، 3 جرنیلوں کی لڑائی تھی، اور جنرل باجوہ، جنرل عاصم منیر اور جنرل فیض. اور تینوں کی لڑائی نے، اور لڑائی کیا تھی؟ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ میں نے ایک اور ایکسٹینشن لینی ہے. باتیں ذرا کھل کے کر لیں. جنرل باجوہ کہتے تھے کہ میں نے ایک اور ایکسٹینشن لینی ہے 3 سال کے بعد. اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ جنرل فیض جب پشاور کے کور کمانڈر تھے تب کی بات، تو سب سے پہلے جو وزٹ ہوا جنرل باجوہ کا، وہ اور شہباز شریف، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ، یہ تینوں، یعنی رانا صاحب کیبنٹ ممبر تھے، انٹیریئر منسٹر، وزیر دفاع خواجہ آصف، پرائم منسٹر شہباز شریف، امپورٹڈ سرکار تھی جب، اور باجوہ، جنرل باجوہ، یہ پشاور گئے تھے. اور پہلی بریفنگ انہوں نے جنرل فیض سے لی تھی. پھر یہ جتنا بھی کوٹ لکھپت سے نواز شریف صاحب کی رہائی، اور مریم صاحبہ کے پاس لیپ ٹاپ کا ہونا، موبائل فون ہونا، تکیے کے نیچے رکھ لینا، یہ سارے کا پلیٹلیٹس گرنے، اوپر بڑھانے، اور وہ سارے کے سارے کام یہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض صاحب کے ذریعے ہی کروائے. یہ ساری فیسیلیٹیشن، پھر شہباز شریف کا باہر جانا، پھر حمزہ شہباز کا باہر جانا، سلمان کا باہر جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں، تو جنرل فیض، جنرل عاصم منیر اور جنرل باجوہ. اب لڑائی ہو گئی آرمی چیف کس نے بننا ہے. جنرل باجوہ نے کہا میں نے ایک اور ایکسٹینشن لینی ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کے معاملات آل شریف کے ساتھ طے تھے. جنرل فیض جو ہیں وہ سینیورٹی میں آ رہے تھے. 3 بندے سینیورٹی میں آ رہے تھے اس سے ہٹ کے، کیونکہ جنرل فیض جو ہیں وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر اس کے بعد سیکورٹی چیکس کے بعد ہی ان کے اوپر ہوئی تھی، وہ 3 سٹار بنے تھے. اور یہ ساری جو اب کہہ رہے ہیں جو الزامات لگے ہیں،
وہ تو سارے کلیئر ہوئے تھے تو ان کی پروموشن ہوئی تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس وقت کے جنرل فیض، اگر یہ اصول ہے تو پھر اس وقت کے جنرل فیض حمید، فیصل نصیر اور جنرل عاصم ملک اور اس وقت کے ڈی جی ایم آئی واجد عزیز، اس کا مطلب ہے یہ تینوں سب کچھ کر رہے ہیں. آرمی چیف انوسینٹ ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ نیچے ان کے کیا ہو رہا ہے. جو جنرل باجوہ کے زمانے میں فیض حمید سب کچھ کر رہا تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار کو کچھ پتہ نہیں تھا نیچے کیا ہو رہا ہے. جنرل باجوہ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جناب یہ سارے تو کے اوپر، تو یہ سارے کا سارا کام، اور اب بھی فیصل نصیر سب کچھ کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم کو نہیں پتا، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو نہیں پتا تھا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نہیں پتا تھا، آرمی چیف جنرل باجوہ کو نہیں پتا تھا. تو یہ سب کچھ جنرل فیصل نصیر کر رہے ہیں. یہ مقدمہ ہے جنرل فیض کے خلاف کہ جنرل فیض حمید کے پاس بھی جب یہ اوپن کورٹ میں جائے گا تو جنرل فیض حمید اکیلے نہیں، وہ جنرل باجوہ کو بھی لیں گے، جنرل عاصم منیر کو بھی لیں گے کہ آئیں جناب جیل چلنا ہے تو اکٹھے چلتے ہیں، پھر خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے 3 اور پھر ہم خود ہی چلتے ہیں. اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم تینوں جائیں گے، پھر ہم تینوں نے جن جن کو فیسیلیٹیٹ کیا، جن جن کے مقدمات ہم نے ختم کروائے، فرد جرم عائد ہونی تھی، فرد جرم عائد ہونے کے بجائے ان کو ہم نے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنایا، ان کو وزیر بنایا، ان کے چلتے کیسز واپس لیے. تو آئیں جناب حضور والا اوپن کورٹ میں چلتے ہیں. تو جنرل باجوہ صاحب بھی ہوں گے، جنرل ندیم انجم بھی ہوں گے، جنرل فیض بھی ہوں گے اور جنرل بابر افتخار بھی ہوں گے، یہ سارے ہوں گے. تو آئیں پھر ذرا وہ ملزمان کی لسٹ بھی آ جائے گی، پھر سارے کا سارا رجیم چینج آپریشن بھی آ جائے گا، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو حضور کام شروع کرتے ہیں، پھر سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ کس نے کس کی ٹانگ کھینچی اور کس نے کس کو کیا کیا، وہ سارے کا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہونا چاہیے، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے اوپن کورٹ میں مقدمہ چلے، یہ کورٹ مارشل کو چھوڑ دیں اور یہ لائیو سٹریمنگ پہ ہونا چاہیے. جنرل فیض کو بلائیں سپریم کورٹ روم نمبر 1 اور لائیو سٹریمنگ ہو. ایون اس کے سامنے ڈال دیں جی، جو ہماری وفاقی غیر آئینی عدالت ہے حاجی امین صاحب کے، اس کے سامنے بلا لیں، حاجی امین صاحب کے سامنے لائیو سٹریمنگ ہو، پوری دنیا دیکھے. اور جنرل باجوہ کی اپائنٹمنٹ سے لے کے آخر تک، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کو کس نے بنایا؟ آرمی چیف نواز شریف صاحب نے بنایا. اور اس کے بعد ایکسٹینشن نون لیگ کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی، لیجسلیشن جو ہوئی وہ ہو نہیں سکتی تھی. نون لیگ اور ساتھ عمران خان، اور عمران خان سے جو ایکسٹینشن لی گئی وہ ایک الگ داستان ہے، میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے، وہ آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد کسی وقت، آج نہیں. تو اس کے بعد جناب یہ ہوا. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے وہ دکھانا چاہیے، ٹی وی پہ ہونا چاہیے. تو اس لیے جناب میں ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ خاص طور پہ پہلے تو موجودہ سے جنرل واجد عزیز، جنرل فیصل نصیر، جنرل عاصم ملک، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے. آپ ہی کو قربانی کے بکرے بنایا جائے گا مستقبل میں کہ جناب میں تو معصوم تھا، چیف آف ڈیفنس فورسز، وہ تو کہیں گے ہم تو یہ سارا کچھ یہی کر رہے تھے. تو لہٰذا یہ ہوگا. اور آج جو آپ کے ہیں ماؤتھ پیس، اسپوکس پرسنس، سرکاری غیر سرکاری، اور وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف اسی طریقے سے بولیں گے، اسی طریقے سے یا اس سے بھی زیادہ جیسے آج یہ جنرل فیض حمید کے خلاف بول رہے ہیں. تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے سب کچھ. تو ادارے کمزور ہوئے ہیں اور 3 بندوں کی لڑائی، آرمی چیف کی، جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید، یہ تینوں کی لڑائی کون بنے گا آرمی چیف. ان تینوں کی لڑائی نے پاکستان کو اس حال میں پہنچا دیا ہے. اور باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، کیونکہ 52 منٹس ہو گئے ہیں.
تو بہت کچھ ہے انشاءاللہ العزیز الحمدللہ. ہم سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں، دیکھا بھی ہوا ہے، جانتے بھی ہیں، اور سب سے اچھا جانتے ہیں، سب سے اچھا آبزرو کیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں میں تمام اپنے دوستوں، دانشور دوستوں سے کہوں گا کہ سسٹم کو مضبوط کرنے کی بات کریں، اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کریں. یہ شخصیات سے نکلیں، یہ شخصیات سے نکلیں. افراد، یہ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں. تو یہ ہے معاملہ. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ ہونا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.